बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 नवंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़। जी हाँ, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक के कत्लेआम पर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ कौम के, लोकल मीडिया के और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और उमर अयूब साहब ने ये मौक़िफ़ कौम के सामने रखा और पूरी तफसील बताई कि अभी तक का जो डाटा सामने आया है उसमें कितने शहीदों का डाटा या उनकी तदफीन हो चुकी है, उनके जनाजे मिल चुके हैं। और वो तमाम मीडिया जो पूछ रहा था पिछले 1-2 दिन से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बता रहा, क्यों मौक़िफ़ नहीं दे रहा, आज उनको उन तमाम बातों के जवाबात भी दिए गए। आज सबसे पहले आपके सामने जो शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो रखते हैं, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है जो एक तमहीदी फ़िक्रे थे जो उन्होंने बताए कि क्या फस्तायत हुई, किस तरीके से कत्लेआम वहाँ पर किया गया, किस तरीके से निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म किया गया। उसके बाद उन्होंने डाटा रखा कि 12 शहीदों के नाम और अजला के नाम, मतलब के एड्रेसेस मीडिया के सामने शेयर किए गए। उनकी तस्वीर भी अब सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दी गई हैं। हमने तमाम की तस्वीर और नाम कल जो पिछला व्लॉग था उसमें आपके सामने रख दिए थे। एक नाम उसमें उस वक्त तक आइडेंटिफाइड नहीं था, वो ताज वली का था जो 4 से शहीद हुए थे और तदफीन भी उनकी गालिबन अब हो चुकी है। तो सबसे पहले एबटाबाद से मुबीन मलिक, अब्दुल कादिर दूसरे, तीसरे शांगला से तारिक खान, चौथे मुर्दान से सदर अली, पाँचवें 4 से मोहम्मद अली, छठे अनीस सती कोटली सतिया से, और आगे मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से, फिर सरदार शफीक डेरा गाजी खान से, अब्दुल रशीद कला सैफुल्ला से, अहमद वली पश्तीन से, इमरान अब्बासी हरीपुर से, ताज वली 4 से शहीद हो चुके हैं। इनके नाम, इनके तमाम क्वाइफ जो हैं वो आज लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को दिए जा चुके हैं। अब वो तमाम बेशर्म, और मैं ये जो अगला लफ्ज़ है बहुत सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठंडे बगैरत जितने भी सहाफ़ी टेलीविज़न पर कातलों के बारे में सवाल करने की बजाय कि गोली का ऑर्डर किसने दिया और क्यों दिया, ये सवाल पूछ रहे थे कि अच्छा ये बताइए, क्योंकि पीछे से निज़ामुद्दीन उनको ये कह रहा था कि आप ये पूछिए। तो वो ये पूछते थे कि बताइए किसी मकतूल का नाम बताइए, किसी शहीद का नाम बताइए। आप कहते हैं लोग शहीद हुए तो उनका नाम बताइए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम था, तहरीक इंसाफ का भी था, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया का भी ये काम है, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर तो थे, उसके साथ साथ वो पाकिस्तानी शहरी भी थे और इंसान भी थे। इस नाते से कहीं भी दुनिया में जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो तहकीक करके खुद से भी ये नंबर सामने रखता। जब हमारे यहाँ घटिया जर्नलिज्म की मिराज पर बैठी हुई हमारी बहन आसमा शराजी इस कदर सफाकी और बेबाकी से जो उनके अंदर का हैवान है उसको सामने रखते हुए, बजाय इसके कि वो खुद से चल के उनके स्टूडियो के बिल्कुल करीब है पोली क्लिनिक या पिम्स, वहाँ जाती और रिकॉर्ड चेक करती, जैसे कि बहुत सारे और जर्नलिस्टों ने किया और लिस्टें भी शाया की। और अब आपके सामने मैं एक डेथ सर्टिफिकेट भी रखूँगा जिसके अंदर जो मालूमात हैं वो होशरुबा हैं, और इस शहादत से ये भी पता चलता है कि गोलियाँ कहाँ से चलाई गईं और कैसे चलाई गईं। उस वक्त आसमा शराजी और इस तरह के मुर्दा ज़मीर जो दूसरे सहाफ़ी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो तौफ़न ज़दा सहाफ़ी हैं, इनको अगर तौफ़ीक होती तो ये जाकर वहाँ पर किसी न किसी किस्म का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते। लेकिन ये स्टूडियोज़ के अंदर बैठे हुए ना सिर्फ कातलों के आलाकार बने, इन मकतूलीन का जो कत्ल है इसके जो खून के छींटे हैं वो आसमा शराजी साहबा की तरह के गंदे पर गंदे घटिया जर्नलिस्टों के चेहरों पर भी हैं। लेकिन ये बेशर्म है, ठंडे बेशर्म है, इन्हें कभी एहसास नहीं होगा। इसलिए ये क्योंकि अपना मेरा ख्याल है कि अपने ज़मीर को बेच चुके हैं, इसलिए ये काम इसी तरीके से जारी रखेंगे। आपको जहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन की पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की तरफ से बरसाई हुई गोलियों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऐसे गंदे परगंदे लोगों के ऐसे गंदे सवालात को भी सहना पड़ेगा। ये भी एक हकीकत है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो आपके सामने हमने 12 नाम रखे हैं, इनके एड्रेसेस, इनका तमाम डाटा आता रहा। इसमें बड़ी ही एक जो दिलखराश वाक़या हमने पहले भी आपके सामने रखा,
وہ شفیق لونڈ صاحب کا ہے. ان کی میت پمز میں پڑی رہی. پورے 2 دن انکاری رہے کہ ان کی میت یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ان کی میت کو پہلے ان کے دوست دیکھ چکے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ویڈیو فوٹیج موجود ہے جو بہت گرافک ہے، جو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے. یہاں ویڈیو فوٹیج موجود ہے جس میں شفیق لونڈ صاحب کو جو گولی لگی وہ صاف نظر آ رہی، وہ زخمی گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے دوستوں نے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن ہاسپٹل کہہ رہا تھا کہ یہاں ان کی میت نہیں ہے. پھر آخر کار راول پنڈی سے ان کی میت پم سے چپکے سے چھپا کے رینجرز وہ میت لے کر گئی راول پنڈی. وہاں کے ہاسپٹل میں جو لواحقین تھے ان کے ساتھ سودے بازی کی گئی بیٹھ کے. جی ہاں، آپ درست سن رہے ہیں الفاظ، سودے بازی کی گئی. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا، لاش پر سودا کیا گیا. کون کرتے ہیں لاشوں پر سودا؟ مجرمین بھی جو ہوتے ہیں، جو اغوا برائے تاوان کرتے ہیں، وہ زندہ انسانوں کے اوپر سودا کرتے ہیں. لاشوں پر تو ایون جو ہائی جیکر ہوتے ہیں جہازوں کے، وہ بھی لاشیں باہر پھینک دیتے ہیں جب کسی کو مار دیں دروازہ کھول کے. وہ ٹھیک ہے عزت کے ساتھ باہر نہیں پھینکتے، جہاز کے دروازے سے پھینکتے، لیکن کم از کم پھینکی ہوئی لاش بھی لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، وہ اسے دفنا سکتے ہیں. لیکن آپ ہمارے لوگوں کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ لاش رکھ کر سودا کر رہے ہیں کہ آپ کو تب ملے گی اگر آپ ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ سردار شفیق لونڈ جو ہیں وہ حادثے میں فوت ہوئے ہیں، وہ کسی ٹریفک حادثے میں یا حادثے میں فوت ہوئے ہیں، اور وہ کہیں پر بھی گولی لگنے سے یا ڈی چوک میں شہید نہیں ہوئے. حالانکہ ان کی شہادت کی، ان کو گولی لگنے کی تمام چیزوں کی ویڈیو آلریڈی آ چکی ہے. لیکن ہم کیونکہ بے شرم ہیں، اکیلی یہاں پر آسماں شرازی میری بہن ہی تو بے شرم یا بے ضمیر نہیں ہے. یہاں پر ہم کافی سارے ان کی طرح کے ہیں، اسی لیے تو ان کی طرح کے لوگ پنپتے ہیں کہ لاش سامنے رکھ کر ہم نے سودے بازی کی ہے. اور پھر جو بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، کزن ہو، ان مجبوروں نے لاش لینی ہے، دفن کرنا ہے. تو یہ سودے بازی ان کی، جب بندوق کی نوک پر ایک طرف ایک بندے کی لاش کو رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ان کی مجبوری پر یہ سودے بازی کر رہے ہیں، تو پھر ایفیڈیوٹ لیا گیا کہ ان کو صرف ان کی وفات ہوئی ہے کسی حادثے میں، وہ شہید نہیں ہوئے، اور ان کی لاش دی گئی جو آخرکار پھر ڈیرہ غازی خان میں آج سپرد خاک کی گئی. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ 24 نومبر کو جو سی پیک سے قافلہ آیا تھا، اس کے بعد وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ جب پہنچے تھے 26 نمبر چنگی، وہاں پر جو پہلی فائرنگ ہوئی تھی اس پہ عبد القادر جو شہید ہوئے تھے، وہ بھی سب نے سب کچھ سامنے دیکھا ہوا ہے، ان کے بھائی کا بیان سب کچھ سامنے ہے. لیکن ماننے والے اس کے باوجود، عبد القادر جو تھے وہ تو ڈی چوک سے پہلے شہید ہو چکے تھے، وہ 26 نمبر چنگی پر شہید ہو چکے تھے، اور ڈی چوک جب تک عوام پہنچی تھی ان کی تدفین بھی ہو چکی تھی. تو یہ جو گدے ہیں میڈیا کی، یہ ان کے بارے میں تب بھی آواز نہیں اٹھا رہے تھے، حالانکہ ان کا تو نام بھی پتا تھا، تصویر بھی پتا تھی، اور سب کچھ پتا تھا. آگے عمر ایوب صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت ہی گرافک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور جو بہت اچھا کیا ہے انہوں نے شیئر کر کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں سنائپر ہتھیار ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، سنائپر گنز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، رائفل ریمنگٹن 700 کیلیبر 0.308 کی استعمال ہوئی ہے، سپیڈ 741 میٹر فی سیکنڈ استعمال ہوئی ہے، اور پھر M60 گنز، مشین گنز جو امریکہ نے غالباً تحفے میں دی تھی پاکستان کو، وہ ان معصوموں کے اوپر استعمال ہوئی ہیں. US آرمڈ فورسز کے ویپنز، سنائپر ویپنز، رائفل ریمنگٹن 700 کیلیبر .308، اس گولی کی سپیڈ 741 میٹر فی سیکنڈ ہے. نائٹ سائٹس کے ساتھ وہ ویپن استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایسے حالات میں جب اپنے ملک کے، یہ دہشت گرد نہیں تھے، یہ عام لوگ تھے، ڈی چوک میں تھے، اور ان پر اس طرح کا اسلحہ استعمال ہوا ہے، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو جنگوں کے اندر اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوا ہے. انہوں نے، ظاہر ہے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ جو خطرناک ہتھیار ہیں ان کی فائر رینج 800 سے 1000 میٹر تک ہوتی ہے. مطلب جب دور سے آپ کمبیٹ کر رہے ہیں تو آمنے سامنے فوجیں ہیں، تو دور سے کسی کو نشانہ بنانا ہے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سمجھ سے باہر ہے ان کو 100 سے 150 میٹر کی رینج میں کیوں استعمال کیا گیا. اب سوچئے جس گن نے 1 کلومیٹر پر جا کے کسی کو گولی لگنی ہے، اس کو آپ 100 میٹر سے ماریں گے تو وہ کیا تباہی کرے گی. تو اسی لیے تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے سر اڑ گئے، لوگوں کے جسم کے حصے اڑ گئے، یہ
چند لاشیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، میں چند کا لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں، نمبر کوئی نہیں دے رہا کیونکہ پھر اس نمبر کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا. یہ جو چند لاشیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ چند لاشیں شاید وہ ہیں جو پہچانی جا سکتی ہیں، جو بہتر حالت میں ہیں اس لیے دے دی گئی ہیں. جن کے ساتھ اس آتشی اسلحے کے ساتھ فائرنگ ہوئی ہے اور یہ جو مکروہ ترین اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، وہ لاشیں تو میرا خیال نہ دینے کے قابل ہوں گی نہ لینے کے قابل ہوں گی. لینے کے تو چلیں پھر بھی قابل ہوں گی کیونکہ پیارے ہوں گے، بھلے ان کا کچھ بھی مل جائے، لیکن دینے والوں کا مکروہ چہرہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ لاشیں دے سکیں، اس لیے ان لاشوں کو جو ہے وہ غائب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اور رینجرز کے سربراہان سے مہلک ہتھیار استعمال کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا ہے. مطلب کہ اس میں افواج کے لوگ استعمال ہوئے ہیں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. آرٹیکل 244 کا حلف کہتا ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز ول آف دا پیپل کے مطابق چلیں گے. یہاں پر ول آف دا پیپل تو کچھ اور تھی، ہم تو اپنی اقتدار کو طول دینے کے مطابق چلے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 244 سیکیورٹی اہلکاروں کو عوام پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ حکومت الیکشن کمیشن اور سیکٹر کمانڈرز کے بلبوتے پر فارم 47 کے ذریعے بنی. خیبر پختونخوا میں اگر آپ نے گورنر راج لگانا ہے تو یہ بھی مرضی پوری کر لیں، پختونوں کا صوبہ ہے، آپ کو پھر اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے، ملٹری جو لیڈرشپ ہے ان سے، کہ وہ اس مجرم حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر لے. انہوں نے کہا کہ میرے مجرم شہباز شریف، مریم نواز اور آئی جی پنجاب ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا. تمام تنظیموں کو کا ڈی چوک پہنچنے والے کارکنان، شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جتنی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس مکروہ حکومت سے الگ اپنے آپ کو کر لے، اور ان کے مجرم شہباز شریف، مریم نواز اور آئی جی پنجاب ہیں. انہوں نے بہت ہی بہترین پریس کانفرنس کی ہے. بس یہاں پر میں تھوڑا سا ان سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ کہ یہ جو سنائپر رائفل ہے، رائفل ریمنگٹن 700 اور مشین گن انہوں نے بتائی M60، یہ نہ تو شہباز شریف چلا سکتا ہے، نہ مریم نواز چلا سکتی ہیں، نہ محسن نقوی چلا سکتا ہے، نہ ان کا ابا چلا سکتا ہے. نہ ان کو چلانے کے احکامات یہ دے سکتے ہیں، نہ ان کا ابا دے سکتا ہے. تو جناب پھر ہمارے مجرم یہ نہ ہوئے، ہمارے مجرم وہ ہوئے جنہوں نے ان کو چلانے کے احکامات دیے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان پر تنقید ہے. انہوں نے تو بہت کھل کے جب اسلحے کا نام لے دیا، کورٹ مارشل کا نام لے دیا، تو عمر ایوب صاحب نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وہ پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اب لیفٹنٹ جنرل جناب سید عاصم منیر صاحب کا نام تو نہیں لے سکتے نا. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کورٹ مارشل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسلحہ چلا ہے، تو عاصم منیر صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں چلا. اور اس سے پہلے شہباز شریف اور بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھرپور مدد دی. اور اس کے علاوہ آپ حکومت کے بہت سارے بیانات دیکھ چکے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے عمران شفقت کا پچھلی دفعہ بیان بھی رکھا تھا، جو نونی صحافی ہے، کہ کس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف نے وہاں پر افسران کو احکامات دیے تھے کہ اگلے 2-3 گھنٹوں کے اندر ان کو یہاں سے ہر صورت اٹھا دو اور ان کا بستر جو ہے وہ گول کر دو. تو بہت واضح ہے کہ اگر آپ کورٹ مارشل بھی مانگ رہے ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ملٹری کا اسلحہ استعمال ہوا ہے، ملٹری نے اسلحہ استعمال کیا اور ان ملٹری کے لوگوں کا کورٹ مارشل کیا جائے، تو پھر شہباز شریف، مریم نواز اور محسن نقوی آپ کے مجرم نہیں رہ جاتے. پھر مجرم ظاہر ہے ملٹری لیڈرشپ ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ احکامات دیے ہیں اور کروایا ہے. اب آگے میں آپ کے سامنے یہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ رکھنے لگا ہوں. یہ مبین صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ مبین ملک کے بارے میں بتاتا ہے کہ گولی جو ہے وہ ان کے سینے میں لگی، جس سے ان کا دل جو ہے وہ یہ ظاہر ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر تو یہ سب کچھ نہیں لکھا، وہ تو میت وصول ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو ساری ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ گولی سینے میں لگی، دل کو چیرتے ہوئے نیچے ان کی ہپ تک پہنچ گئی. تو آپ گولی کا اینگل سمجھ سکتے ہیں. میں فزیشین نہیں ہوں، لیکن جن سب سے میری بات ہوئی اور کچھ ویڈیوز میں نے ان کو بھیجی یہاں امریکہ میں، ان کا اپینین لیا، اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو یہ بڑا واضح ہے کہ سنائپر استعمال ہوئے. یہی لگتا ہے کیونکہ اوپر سے گولیاں آئیں، یہاں آپ کے دل میں اگر گولی یا
کندھے پر گولی لگ رہی ہے اور وہ جا کے جسم کے نیچے والے حصوں تک پہنچ رہی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ گولی کا جو اینگل تھا وہ کیا تھا۔ اچھا، اب سنائپر کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ سنائپر استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی ایسے شخص کو آپ نے قتل کرنا ہو جس کے ارد گرد بہت سیکیورٹی ہو اور آپ اس کے ارد گرد نہ جا سکتے ہوں، یا آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ نے جب اس کو مارا تو اس کی سیکیورٹی آپ کو مار دے گی۔ اس لیے یا تو آپ نے ایک قسم کا ایک اپنے آپ کو ختم کرنے والا حملہ کرنا ہو، پھر تو جا کے آپ قریب سے بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، مارنے والے کو بچانا ہے، اور اس شخص کے ارد گرد سیکیورٹی بھی بہت ہے، تو پھر آپ سنائپر یوز کرتے ہیں اور دور سے اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ یا آپ کو لگے کہ قریب جانے سے آپ اس کو مار نہیں سکتے، تو تب سنائپر آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر سنائپر کی تو ضرورت تھی نہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے نا، اگر رینجر سامنے لگی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، ابھی تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ جب رینجرز سامنے ہیں، بالکل سامنے سے بھی گولیاں چلا رہے ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان گولیوں کے خول بھی آپ کو مل رہے ہیں وہاں ساری جگہوں کے اوپر، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر سنائپر یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہ تو یہ جو لوگ تھے یہ کوئی ایک انڈیویجول تھا، جیسے ٹرمپ کو سنائپر کے ساتھ مارنے کی کوشش کی گئی، یا کوئی دہشت گردوں کی بہت دور گاڑی ہے اور اس کو آپ ٹارگٹ کر کے سنائپر سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ بہت ساری سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی گارڈز ہیں، آپ اگر اس پر قریب سے جا کے حملہ کریں گے وہ واپس آپ کو ماریں گے۔ یہاں پر تو نہتے لوگ تھے، سامنے آپ پہلے ہی کھڑے ہیں، چند فٹ کی دوری پہ کھڑے ہیں، سامنے سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو پھر یہ اوپر سے گولیاں کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ سبھی کے چہروں پر، سروں پر، کندھوں کے اوپر، سینے پر گولیاں لگی ہیں، اوپر سے گولیاں لگی ہیں، نیچے کو نکل رہی ہیں، تو یہ اوپر سے کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سب کے ماتھے پر چے لکھا ہوا ہے؟ یہ سنائپر نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا۔ اور جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، منیف فاروق درست کہہ رہے ہیں، جو ٹاؤٹ صحافی منیف فاروق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو 25% بھی نہیں پتا۔ میں اب آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو پتا میں سنسنی نہیں بیچتا، آپ کو 5% بھی نہیں پتا۔ جو ہوا ہے اس کا آپ کو 5% بھی نہیں پتا، اور اس کے کبھی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ سب مٹا دیے گئے ہیں۔ اور وہ شاید کوئی بہت بڑی انویسٹیگیشن کبھی آئے تو صرف آپ کو یہ پتا چل سکے کہ کیا گیا ہے، کس کس کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ اب شاید کبھی سامنے نہ آ سکے، کیونکہ وہ ثبوت مٹا دیے گئے ہیں بہت سارے۔ لیکن بہرحال اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھیں، ان زخموں کو دیکھیں، اینگلنگ کو دیکھیں، اور پھر جو سنائپر ہیں وہ تو ایک پروبیبل تھیری ہے نا، لیکن معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کی اور بہت سارے مجھے پتا ہے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرلز بھی یہ ویلاگ دیکھتے ہیں، بریگیڈیئرز بھی دیکھتے ہیں، میجر جنرلز بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے وارز کے اندر کام کیا ہوا ہے، میجرز بھی دیکھتے ہیں، کرنلز بھی دیکھتے ہیں، اور جوان بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے فائرنگز کی ہوئی ہیں یا سنائپر رہے ہیں۔ میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب سامنے بندوقیں موجود ہیں اور سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں، تو پھر ایسے حالات میں موب کے اوپر کبھی سنائپر یوز نہیں ہوتے، دنیا میں کہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر مارنا ہی تھا تو پھر یہ سنائپر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ تجزیہ کر کے قوم کو بتائیں، کیونکہ میں ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ جب میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سوچنے کے لیے فوڈ فار تھاٹ آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔